सबसे पहले आपको आगाह करें कि पाकिस्तान में सूरज ग्रहण शुरू हो चुका है। माहिरीन के मुताबिक शहरी सूरज ग्रहण को देखने से गुरेज करें। सूरज ग्रहण से इंतहाई खतरनाक शुआएं पैदा होती है जो बीनाई खत्म कर सकती हैं। सूरज ग्रहण के वक्त घर पर रहें, ग्रहण को बराह रास्त देखने की कोशिश ना करें। इसके साथ सूरज ग्रहण को चश्मे या दूरबीन से देखने की कोशिश भी ना करें। सूरज ग्रहण के वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके अंधेपन से बचा जा सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सुबह 11:40 पर ग्रहण उरूज पर होगा। सूरज ग्रहण पाकिस्तान समेत चीन, इंडिया और वस्ती अफ्रीकी ममालिक में देखा जा सकेगा। रवां साल के दौरान मजमूई तौर पर सूरज और चांद को 6 बार ग्रहण लगेंगे। सूरज ग्रहण से इंतहाई खतरनाक शुआएं पैदा होती हैं। इस पर बात करेंगे। कराची में हमारे नुमाइंदा मौजूद हैं इब्राहिम रेंद। इब्राहिम रेंद, आगाह कीजिएगा, क्या कराची में ग्रहण का आगाज हो चुका है और कराची में सूरज ग्रहण का दौरानिया क्या होगा? जी देखिए, बिल्कुल कराची में जो है 9:26 पर सूरज ग्रहण का आगाज हुआ था, जो 10:49 पर ये गहरा हो जाएगा। और इस हवाले से जो माहिर इमराज चश्म है, उन्होंने भी अवाम को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत की है। उनका ये कहना है कि ये जो है इंतहाई खतरनाक हो सकता है। जो लोग बराह रास्त देख रहे हैं या बच्चे देख रहे हैं या बड़े देख रहे हैं, उनको डायरेक्ट सूरज की तरफ नहीं देखना चाहिए। अगर देखना भी है तो वो अपने कैमरे की आंख से देखें। पहले अपना मोबाइल का जो कैमरा है या उनका अपना जो कैमरा है उनसे सेव करें, उनकी फोटेज और खुद देखें। लेकिन बराह रास्त देखने से इंतहाई खतरनाक हो सकता है, उनकी बीनाई जा सकती है, क्योंकि ये जो चश्मे हैं या जो गिलासेस हैं या एक्सरे हैं, ये इतने म्यारी नहीं है कि वो उनकी आंखों को बचा सके। ये तो थोड़ा सा झलक लगने की वजह से इनकी जिंदगी भर की जो है वो बिनाई जा सकती है। तो इस हवाले से जो बाकी एहतियाती तदाबीर भी अपनाने की हिदायत की गई है कि अगर कोई गाड़ी चला रहा है तो वो ड्राइवर भी खास तौर पर उनको सूरज को ना देखे इस हालात में। तो और इस वक्त जो हम मौजूद है सीवीयू पे कराची के साहिल पर, यहाँ पर भी नौजवान तो यहाँ पर पहुंचे हुए, लेकिन फैमिली के बच्चे यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। वो भी यहाँ पर गिलासेस और दूरबीन की वजह से उसके जरिए जो है वो सूरज का नजारा करने पहुंचे हैं। लेकिन कराची के मुख्तलिफ इलाके जो है जो सीवीयू की तरफ जाने वाले रोड है वो मुकम्मल तौर पर सील है, बंद है। लेकिन जो अवाम है, नौजवान है, वो मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए सीवीयू पर पहुंचे हैं और नजारा करने के लिए पहुंचे हैं। जबकि यहाँ पर ये भी देख रहे हैं हम सीवीयू पे कि जो फालिज के शिकार है या मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला है, जो कि माजूर है, उनको भी यहाँ पर उनकी फैमिली जो लेकर यहाँ पर रेत पर सुला के खड्डा खोद कर उनमें वो जो है थोड़ा सा बिठा के कि शायद इनसे उनको को बताया गया था कि ये शायद इस मौके पर सूरज ग्रहण जब होता है तो उनको यहाँ पर लाने से या उनको रेत में बिठाने से उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन इस हवाले से तिबी माहिरीन का कहना है कि इस हवाले से कोई फिलहाल रिसर्च जो है वो सामने नहीं आ सकी। लेकिन लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं साहिल पर और ये नज़ारा देखने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि महकमा मौसमियात ने और जो तिबी माहिरीन ने पहले ही आवाम को जो है आगाह कर दिया था कि इस तिबी माहिरीन ने पहले ही आगाह कर दिया था। हमारे साथ रहिएगा। इब्राहिम रेंद, हमें ज्वाइन किया है मुफ्ती फारूकुल कादरी साहब ने। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उलमाए दीन व मुफ्तियान शरअ मतीन के मुताबिक चांद और सूरज ग्रहण के बारे में क्या फरमाते हैं, और ये भी कहिएगा कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसकी हकीकत क्या है? नमाज खसूफ और नमाज खसूफ में फ़र्क क्या है? सूरज और चांद ग्रहण दोनों अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से बड़ी निशानी है। एक मैसेज इसमें यह है, सूरज और चांद इतना बड़ा वजूद होने के बावजूद कोई मुस्तकिल अथॉरिटी और ताकत और कुदरत नहीं रखते। ये अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे हैं। तो जब चाहे इसकी रोशनी अहले ज़मीन तक पहुँचाए, जब चाहे इसकी रोशनी को मान। दरअसल इसके अंदर बुनियादी मैसेज ये है कि सारी कुदरत और ताकत अल्लाह की है और सारी कायनात, वो छोटी हो या बड़ी, उसके सामने आजिज है, उसके हुक्म के माहूम है और उसके हुक्म के ताबे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सूरज ग्रहण हुआ तो आप मस्जिद में तशरीफ लाए। आपने तवील क़याम, रुकू और सुजूद के साथ नमाज अदा फरमाई और नमाज के बाद आपने खताब करते हुए सहाबा इकराम के जरिए से उम्मत को ये मैसेज दिया कि ये अल्लाह की निशानियां हैं जो तुम्हें उसने दी हैं। युखव्विफु बिहिल्लाहु इबादा, अल्लाह ताला इसके जरिए अपने बंदे को डराता है और अपनी कुदरत की ताकत। तो जब ऐसा मामला पेश आए, फफ़ज़अू इला दुआइही व ज़िक्रिही व इस्तिग़फ़ारिही, तो तुम अल्लाह ताला जल्ल शानहू के हुजूर दुआ करने लग जाओ, उसके जिक्र और याद में मशगूल हो जाओ और नमाज अदा करने लग जाओ। तो इस वक्त हमारे लिए शरीयत मुतहरा का हुक्म ये है
کہ سورج گرہن کے وقت ہم صرف انجوائے کرنے کے درپے نہ رہیں، بلکہ ہم دعا بھی کریں، ذکر و استغفار، توبہ کریں، اور بالخصوص 2 رکعت نماز، اور اگر گھر میں علیحدہ علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں تو 2 سے زیادہ رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کہ نوافل جس طرح عام طور پر ہم نفل نماز ادا کرتے ہیں، اسی طرح ہی 2 رکعت نفل کم از کم سورج گرہن پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بات بڑی اہم میں یہ کہنا چاہوں گا، کچھ باتیں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں جن کا حقیقت سے اور شریعت سے کوئی تعلق، وہ یہ کہ کوئی پریگننٹ خاتون اس دوران سامنے آ جائے تو اس کا بچہ جو پیدا ہوگا اس میں ہونٹ کھٹے ہوں گے، یا پریگننٹ عورت کو اس حالت میں پھول نہیں لینا چاہیے، مہندی نہیں لگانی، یہ سارے توہمات ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ سورج اور چاند میں ایسی کوئی تاثیر نہیں ہے کہ وہ کسی کی زندگی کو تبدیل کر دیں، کسی کی تقدیر کو بدل دیں۔ یہ اللہ کے حکم کتابیں ہیں، اللہ پر بھروسہ اور یقین ہر حالت میں قائم رکھنا چاہیے، اور اس کی طرف رجوع کرنا ایک مسلمان کی سعادت ہے۔ اچھا مفتی فاروق القادری صاحب، اس پر بھی روشنی ڈالیے گا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توبہ، دعا اور استغفار کے بارے میں انہوں نے فرمایا تھا کہ ذالکا ففزعوا الی ذکرہ و دعائہ و استغفارہ، جس طرح سے آپ نے بھی اس حدیث کا حوالہ دیا ہے، دعا اور استغفار کرتے ہوئے کن چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے؟ کیونکہ استغفار کا بھی تو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر بتایا۔ جی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے اس حوالے سے سب سے پہلے تو نماز سورج گرہن ادا فرمائی، تو ہمیں پہلے نماز ادا کرنی چاہیے، اور جو آپ نے نماز ادا فرمائی اس میں طویل قیام کیا، لمبا قیام کیا، تسبیحات کو کثرت سے پڑھا، یوں ہی جو رکوع ہے وہ بھی طویل کیا، جہاں آپ 3 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں آپ نے کثرت کے ساتھ پڑھی تو لمبا رکوع ہو گیا، یوں ہی سجدے میں آپ نے کثرت سے تسبیحات پڑھی تو لمبا سجدہ ہو گیا۔ تو اس طرح کسی قیام طویل کا مطلب یہ ہے کہ لمبی قرات پر، تو آپ ایسی صورت پڑھیں جو لمبی ہو۔ ایک تو یہ یاد الہی کا طریقہ، دوسرا استغفار کے لیے کوئی الفاظ خاص نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، یہ بندے پر منحصر ہے، وہ چاہے تو استغفر اللہ پڑھے، چاہے تو استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھے۔ جس انداز سے بندے کی جو کیپیسٹی ہے، اسے جتنا یاد ہے وہ اس کے مطابق اپنے رب کو یاد کرے۔ بنیادی طور پر اس میں ہمارے لیے پیغام یہ کہ بندہ رجوع اللہ سے کنیکٹ ہو جائے اس پر، اب وہ کسی صورت میں ہو، چاہے دعا کی صورت میں، چاہے تسبیحات کی صورت میں، اور توبہ و استغفار کی صورت میں، جیسی بندے کی کیپیسٹی ہے اس طرف اس کا رجحان۔ بعض لوگوں کی طبیعت میں تسبیح پڑھنے کا زیادہ شغف ہو، تسبیح پڑھیں، بعض لوگوں کی طبیعت میں درود پڑھنے کا زیادہ شغف ہے، وہ درود پڑھیں، بعض لوگوں کی طبیعت میں قرآن پڑھنے کا زیادہ رجحان ہے، وہ قرآن پڑھ لیں۔ یہ سارے ذکر اللہ کے مختلف۔ اچھا اس پر بھی روشنی ڈال دیجئے کہ جس طرح سے توہمات کی آپ نے بات کی ہے، حاملہ خواتین کے بارے میں تو آپ نے ذکر کر دیا، ابھی ہمارے نمائندہ ابراہیم رند نے کہا کہ سورج گرہن جب لگا ہے تو اس وقت ایسے معذوروں کو لا کر سمندر کنارے ساحل پر ریت میں انہیں جو ہے وہ گاڑ دیا گیا کہ ان کے معذوری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس پر اسلام کیا کہتا ہے ان توہمات کے بارے میں، اور اس سے کس طرح سے بحثیت معاشرہ نمٹا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ بھی کہیں نہ کہیں خالق کائنات کی قدرت کو چیلنج کرنے والی بات نظر آتی ہے۔ یہ جو صورتحال آپ ذکر کر رہے ہیں یہ گزشتہ سال بھی دیکھنے میں آئی، یہ جہالت ہے، میں تو اس کی مذمت کر سکتا ہوں ایسے نظریات کی جو ایک مسلمان کے یقین اور توکل اور اللہ پر بھروسے کا جو نظریہ ہے اس کو کمزور کر۔ میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ سورج اور چاند دونوں اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی قسمت نہیں جوڑی، کسی کی تقدیر نہیں جوڑی، نہ سورج کے نہ چاند میں نہ تاروں میں، بلکہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں لا نجم، اللہ تعالیٰ نے کسی ستارے میں بھی بندے کی قسمت نہیں رکھی۔ یہ ساری تقدیر کی طور اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کو چاہے لمبی عمر دے، کم دے، معذور رکھے، صحت مند رکھے،
حقیقت میں شافی وہی ہے، حقیقت میں کسی بھی بندے کو بس اس کی طرف سے آتی ہے، چھٹکارا بھی اسی ہی کی طرف سے ملتا ہے۔ تو ایسے اوقات میں یہ جو نظریات چلتے آ رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کب سے یہ جہالت کے نظریات بنے اور منتقل ہوئے۔ اس چاند اور سورج گرہن کی روشنی میں قطعاً معذوروں کی کوئی شفا نہیں رکھی ہوئی۔ ایسے لوگوں کو اس طرح کی حرکات سے اجتناب کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور شفا مانگیں، جو اس نے علاج کی تدابیر بتائی ہیں وہ اختیار کریں۔ اچھا، اس بارے میں کیا رائے ہے کہ عمومی طور پر زمانہ جاہلیت کا اگر ذکر کیا جائے تو اس وقت بھی یہی بات تھی کہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو تب سورج گرہن لگتا ہے، یا جب کسی کو قتل کیا جاتا ہے تو سورج گرہن لگتا ہے۔ موجودہ دور میں بھی یہی بات سمجھی جاتی ہے۔ اس بات میں کتنی حقیقت ہے، یا قرآن و سنت کس طرح سے ہماری رہنمائی فرماتے ہیں کہ اگر انسان کسی دوسرے انسان پر ظلم کرتا ہے یا اس کے ساتھ ساتھ جب خدا تعالیٰ انسانیت سے ناراض ہوتا ہے تو سورج گرہن اور چاند گرہن لگتا ہے؟ جو باتیں آپ ذکر کر رہے ہیں بالکل ایسا تھا، زمانہ جاہلیت سے یہ نظریات چلے آ رہے تھے۔ بخاری میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کا انتقال جس دن ہوا اس دن سورج گرہن لگا، اور یہی بات دیکھنے میں آئی کہ لوگوں کی زبانوں پر گردش کرنے لگ پڑی کہ کیونکہ ایک بڑی ہستی کا انتقال ہوا ہے لہٰذا اس وجہ سے سورج گرہن لگ گیا ہے، اور اس سے اس نظریے کو تقویت مل رہی تھی جو زمانہ جاہلیت میں تھا کہ کسی بڑے شخص کے انتقال یا حادثے یا ظلم پر ایسا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطاب ارشاد فرمایا تھا اس موقع پر آپ کے یہ الفاظ تھے، لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ۔ یاد رکھو کہ سورج اور چاند گرہن نہ تو کسی چھوٹے یا بڑے شخص کی موت کی وجہ سے ہوتا ہے اور نہ کسی کی حیات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ هذه الآیات التي یرسل اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو وہ اپنی قدرت دکھانے کے لیے ظاہر کرتا ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ نے تمام توہمات اور باطل نظریات اور سوچوں کا سرے سے خاتمہ کر دیا اور حقیقت بتا دی کہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو اپنے بندوں کو اپنی طاقت دکھانے کے لیے ظاہر کرواتا ہے۔ بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورج اور چاند کو کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، جب تم انہیں دیکھو تو نماز پڑھ لیا کرو۔ مفتی فاروق القادری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا شکریہ۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں پاکستان میں سورج گرہن شروع ہو چکا ہے۔ آپ کو مختلف مناظر بھی دکھا رہے ہیں، لاہور، کراچی، کوئٹہ، سکھر کے اور دبئی کے بھی مناظر ہیں جو کہ آپ سورج گرہن کی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے نمائندے لاہور سے فہیم امین ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ فہیم، آپ بتائے گا سورج گرہن اب کیا منظر پیش کر رہا ہے لاہور میں، کیسا منظر ہے، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بالکل جی، لاہور میں جو سورج گرہن کا آغاز جو تھا وہ 9:19 پر ہوا تھا، اور اس کا عروج کا وقت جو ہے وہ 9:48 سے لے کر 11:26 تک ہوگا، اور اس کا جو کوریج ایریا ہے وہ تقریباً 91.19% جو ہے وہ کوریج ایریا ہوگا۔ جبکہ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ سورج گرہن جو ہے اس سے لوگوں کو احتیاط برتنی چاہیے اور اس کو براہ راست دیکھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور اگر دیکھنا بھی ہے تو اس کے لیے مخصوص چشمہ جو ہے وہ استعمال کیا جائے۔ اور جبکہ ماہرین کا مزید اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ سورج کو دیکھنے کے لیے کسی قسم کا فلٹر بھی استعمال نہیں کیا جانا چاہیے، اور خاص جو ٹیلیسکوپ ہے اس کا استعمال کیا جانا چاہیے، اور اس کے بھی فلٹر کو دیکھا جائے کہ وہ اس قابل ہے کہ اس کو دیکھنا چاہیے۔ جبکہ ساتھ ہی ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ سورج گرہن کو دیکھنے کے لیے بنائے گئے جو چشمے ہیں وہ بھی اگر 3 سال پرانے ہیں تو وہ بھی انتہائی نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ لوگوں کو احتیاط کرنے کا کہا گیا ہے ماہرین کی جانب سے کہ سورج کو براہ راست نہ دیکھا جائے بلکہ دیکھنے کی کوشش بھی نہ کی جائے۔ جبکہ دوسری جانب ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اگر براہ راست اس کو دیکھتے ہیں تو اس سے بینائی جو ہے وہ ضرور متاثر ہو سکتی ہے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سورج گرہن کو دیکھنے سے مکمل احتیاط برتی جائے۔ اس وقت لاہور میں سورج گرہن جاری ہے جو کہ محکمہ موسمیات لاہور کے مطابق 1:10 تک جاری رہے گا۔ جی 1:10 تک جاری رہے گا۔ فہیم امین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رخ کرتے ہیں کوئٹہ کا، جہاں پر موجود ہیں فضل طواب۔ فضل طواب، جیسا کہ فہیم امین نے آگاہ کیا کہ دورانیہ یہاں پر 1:10 تک رہے گا، کوئٹہ میں کتنا دورانیہ رہے گا اور کیا وہاں پر لوگ احتیاط برت رہے ہیں؟
دیکھیں اس طرح ہے کہ ملک کی دیگر شہروں کی طرح کوئٹہ سمیت اور بلوچستان کے مختلف اضلاع میں اس وقت سورج گرہن کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور کوئٹہ میں تقریباً اب تک 40% تک سورج جو ہے وہ گرہن ہو چکا ہے، اور کوئٹہ میں تقریباً 9:35 کے بعد سورج گرہن کا سلسلہ شروع ہوا، اور ماہرین کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ سورج گرہن جو ہے وہ 12:50 تک جو ہے وہ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں جاری رہے گا۔ یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ گوادر پسنی اور قلعہ عبداللہ، خصوصاً گوادر پسنی جو ساحل ہے وہاں پر سورج گرہن جو ہے وہ اس وقت 50% تک پہنچ چکا ہے، اور کوئٹہ میں تقریباً 40% تک پہنچا ہے۔ جہاں تک لوگوں کی احتیاط کی بات ہے تو لوگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ احتیاط کر رہے ہیں، اور مخصوص چشمے جو ہے اس کے ذریعے یا جو ایکس رے ہے اس کے ذریعے جو ہے سورج گرہن کو دیکھا جا رہا ہے، جبکہ ساتھ ہی ساتھ جو خصوصاً جو بچے ہیں گھروں میں ان کو باہر نہیں چھوڑا جا رہا ہے، صرف وہ جو مرد حضرات ہے، جو بڑی عمر کے افراد ہیں وہ جو ہے وہ سورج گرہن کو دیکھ پا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو عبادات کا سلسلہ ہے وہ بھی شہر کے مختلف مساجد میں شروع ہو چکی ہے، خصوصی دعائیں کی جا رہی ہے، خصوصی عبادات کی جا رہی ہے، نماز کوسف کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئٹہ کے جو مختلف فلائی اوورز ہے، بے نظیر فلائی اوورز اور سریاب روڈ پر فلائی اوورز، وہاں پر بڑی تعداد میں جو موٹر سائیکل سوار افراد ہیں وہ ٹھہر رہے ہیں، اور جو مخصوص قسم کے چشمے ہیں اور اس کے علاوہ جو ایکس رے ہے اس کے ذریعے جو ہے سورج گرہن کو دیکھا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ اب تک کوئٹہ میں 40%، جبکہ جو ساحل سمندر ہے جو گوادر پسنی کا علاقہ ہے وہاں پر 55% تک سورج گرہن ہو چکا ہے، اور 9:35 پر کوئٹہ سمیت صوبے کے مختلف اضلاع میں سورج گرہن کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 12:50 تک جو ہے یہ سورج گرہن کا سلسلہ جو ہے وہ یوں ہی جاری رہے گا۔ علماء کرام کی جانب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب مساجد کی جانب بزرگ جو شہری ہے وہ رخ کر رہے ہیں، اور علماء کرام کی جانب سے جو عبادات ہے اور خصوصی جو سورج گرہن کے حوالے سے ہدایات ہے وہ بھی مختلف مساجد میں شروع کر دی گئی ہے کہ کیا کیا احتیاطی تدابیر اور اس کے علاوہ سورج گرہن کے موقع پر کون سی عبادات جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ یہاں پر میں یہ بتاتا چلوں کہ جو ماہرین ہیں وہ اس چیز کو منع کر رہے ہیں کہ جو عاملہ خواتین ہیں وہ باہر آنے سے گریز کرے، کیونکہ یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ شہریوں کو یہ تاکید محکمہ موسمیات نے اشتراطی جاری کر دی تھی کہ SOP ایک احتیاطی تدابیر جاری کر دی تھی کہ سورج گرہن جو ہے وہ بغیر چشمے یا بغیر کوئی جو احتیاطی تدابیر ہے اس کے ذریعے نہ دیکھا جائے، کیونکہ یہ آنکھوں کی بینائی کو بھی جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو اس وقت بھی جو صوبائی دارالحکومت کوئٹہ ہے، میں اس وقت بے نظیر فلائی اوور پہ موجود ہوں، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیلی ویژن پر کہ کوئٹہ میں اس وقت 40 سے 45% تک سورج گرہن جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ گوادر سے، پسنی سے، قلعہ عبداللہ سے، چمن سے، مختلف اضلاع سے ہمیں اطلاعات موصول ہو رہی ہے، مختلف اضلاع سے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں سورج گرہن کے بارے میں۔ فضل طواب ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پاکستان میں آج سورج گرہن کا آغاز 9:26 پر ہوا۔ سورج روشنی کے گول دائرے چھلے کی مانند نظر آ رہا ہے، اور رنگ آف فائر کا یہ منظر پاکستان کے کئی علاقوں میں دیکھا جا رہا ہے۔ سورج گرہن دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ پاکستان میں بھی دیکھا جا رہا ہے، جبکہ پاکستان کے کچھ علاقوں میں مکمل سورج گرہن ہے۔ زمین اور سورج کے درمیان جب چاند حائل ہوگا تو سورج کو گرہن لگتا ہے، اور آج یہ عمل شروع ہوا ہے صبح 9:26 تک اور 1 بجے تک جاری رہے گا۔ ماہرین کے مطابق شہری سورج گرہن کو دیکھنے سے گریز کریں۔ سورج گرہن سے انتہائی خطرناک شعاعیں پیدا ہوتی ہیں جو کہ بینائی کو متاثر کر سکتی ہیں، حتیٰ کہ بینائی سے محروم بھی ہو سکتے ہیں۔ سورج گرہن کے وقت گھر پر رہیں۔ ماہرین چشم کی جانب سے یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں، جبکہ گرہن کو براہ راست دیکھنے کی کوشش نہ کریں۔ سورج گرہن کو چشمہ یا دوربین سے دیکھنے کی کوشش بھی نہ کریں۔ سورج گرہن کے وقت احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اندھے پن سے بچا جا سکتا ہے۔ ہمیں معروف عالم دین مولانا طاہر اشرفی صاحب نے جوائن کیا ہے۔ طاہر اشرفی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کہیے گا دین متین میں کیا احکامات ہیں نماز کسوف کے حوالے سے، اور سورج گرہن اور چاند گرہن کو لے کر جو توہمات ہیں ان سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ گزارش یہ ہے کہ ہمارے لیے پوری کائنات عالم کے لیے اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند گرہن اور سورج گرہن کے بارے میں جو ہمیں ہدایات دی ہیں، ہمیں انہی کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق ہی اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں تصور ہے کہ کسی نے کہہ دیا اور اس کی بات کو سن لیا اور اس پہ چل پڑے، اس سے نہیں بات بنے گی۔ بات تو بنے گی آقا علیہ السلام کی بتائی ہوئی جو راستہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کے مطابق بات بنے گی، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورج اور چاند گرہن جو ہے نہ یہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ ہاں، اس دوران کیا ہے اور کرنے کا حکم کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر تو کسی جگہ مسجد کے اندر جماعت ہو رہی ہے تو اس مسجد کے اندر جا کے 2 نفل جو ہے جو سورج گرہن کی نماز کے ہیں وہ پڑھے جائیں، اور اگر نہیں تو اپنے گھر کے اندر جو ہے آپ اس کا اہتمام کریں اور اس میں تلاوت کو سجدے جو ہیں وہ لمبے کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ کثرت سے استغفار کریں اور اللہ رب العزت سے خوب مانگیں۔ اللہ ہی کرم کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ اب جبکہ پوری انسانیت اس وقت ابتلا میں ہے، آزمائش میں ہے، تو اس ابتلا اور آزمائش سے بھی نکالنے والا تو صرف اللہ ہے۔ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور سیرت طیبہ کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنا ہے، اور وہ یہی ہے کہ جب یہ چاند گرہن اور سورج گرہن جب ہوتا ہے تو اس میں کثرت سے استغفار، اللہ کی طرف رجوع، یہ نہ کسی کو نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور وہ اللہ ہی ہمیں مشکلات سے اور مصائب سے نکال سکتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھ لے اللہ اس کے لیے عافیت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج پوری انسانیت کو عافیت کی ضرورت ہے، تو اس لیے اس وقت کو بجائے اس کے کہ توہمات میں، اور جیسے ڈاکٹر صاحبان کہہ رہے ہیں اس کو مت دیکھیں، بجائے دوربینیں تلاش کریں اور کچھ کریں، اس کی بجائے مسلح بچھائیں اور حسب استطاعت جو ہے کوشش کریں زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، توبہ کریں اور کثرت سے درود شریف پڑھیں، تسبیح کریں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ بے شک سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی بے شک سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واضح طور پر ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ تمام تر نشانیاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہیں۔ مولانا عبدالکبیر آزاد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ مولانا کہیے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ یہ صرف اور صرف نشانیاں ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بات بھی کہی گئی ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایسی کیفیت طاری ہوئی تھی جیسے قیامت آ گئی ہو۔ تو ہمیں موجودہ تناظر میں موجودہ وبا کا بھی دور ہے، کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟ کیونکہ رسول اللہ نے تو واضح طور پر استغفار اور دعا سے مدد طلب کرنے کے لیے کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم میں پیغمبر دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک سورج اور چاند کسی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں ہوتے، بلکہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، لہذا جب تم گرہن دیکھو تو اس وقت تک اللہ کا ذکر کرو یہاں تک کہ گرہن ختم ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے مجھ سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کریں، اور آج بہت سی مساجد کے اندر اسی سلسلے میں دعائیں بھی کی گئی ہیں اور نوافل کو بھی ادا کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے سب لوگوں کو محفوظ رکھے، عافیت عطا فرمائے۔ اور آج آپ کو پتہ ہے کہ جس وبا سے، جن مسائل سے، چیزوں سے بھی ہم گزر رہے ہیں، اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں، گناہوں کی معافی مانگیں، تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ڈال دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور اس حدیث کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے ذکر اذکار میں حصہ لیں آج، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کریں۔ بہت شکریہ، مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔